अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे हम पूरे मुल्क में जो सैलाब की तबाहकारियों ने जो मुसीबत मचा दी है और भारत की जानिब से एक मरतबा फिर जो है दरियाए चनाब में बगैर अतला जो है पानी छोड़ने के बाद पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सलाल डैम के तमाम गेट खोलने से 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहा है, जिसके बाइस हेड मराला के मकाम पर बड़े सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। जराये के मुताबिक भारत ने चंद रोज कबल भी 9 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा था, मगर इस मरतबा पानी की मिकदार और इसकी मुमकिन असरात पहले से कहीं ज्यादा शदीद हैं, जबकि भारत की तरफ से पानी छोड़ने की बाज़ाब्ता इतला पाकिस्तान को नहीं दी गई, जिसे माहिरीन आबी जारियत करार दे रही है। पंजाब के तीनों बड़े दरिया चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बदतरीन सूरत इख्तियार कर चुकी है। जंग में बड़े आबी रेले के दाखिल होने से 200 देहात डूब गए हैं, सैकड़ों मकानात जो हैं वो तबाह हो गए हैं और लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि सियालकोट, वजीराबाद, चिन्योट, मंडी भाउदीन और कबीरवाला भी शदीद मुतासिर है, जहां देहात और कच्ची बस्तियां पानी की लपेट में आ चुकी हैं। फालिया के 144 देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि कबीरवाला में मुतासरा अफराद को कश्तियों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी वाक़या हुई है और इस वक्त कहते हैं कि 78,000 के लगभग जो है 1000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। ताहम बलोकी के मकाम पर मुसलसल दूसरे रोज़ और दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला में मुसलसल चौथे रोज़ भी शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दूसरी जानिब दरियाए चनाब का एक बड़ा रेला आज रात मुल्तान से गुजरे और जिसके पेश नज़र हेड मोहम्मद वाला हिफाजती इंतजामात के तहत जो है डायनामाइट नस्ब कर दिए गए हैं। तो तमाम सूरत हाल पे हम आपको मज़ीद अपडेट भी करेंगे और पूछेंगे भी कि क्या सिचुएशन है, कैसे जो है वो बचाया जा सकता है इन सब को। हमारे साथ मौजूद है DGPDMA इरफान अली काठिया साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सिचुएशन तो आपके सामने है, बहुत संगीन हालात हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उससे बड़ी जो कहते हैं बर्बरियत है कि भारत की जानिब से बगैर इतला जो है पानी छोड़ने पर पंजाब हुकूमत ने वफाक का या मुतलका तौर पर जो फोर्सेस हैं, क्या रद्द अमल जो है सामने आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से ये बिल्कुल एक खबर जरूर थी जो इंडियन सलाल डैम से पानी के प्रोस्पेक्टिव रिलीजेस के बारे में, लेकिन जैसे कल भी हमने ये मीडिया से शेयर किया कि इसकी कोई कंफर्म्ड ऑफिशियल चैनल से कोई न्यूज़ इस तरह से नहीं थी, और लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को अलर्ट किया है और हम रात भी तमाम वल्नरेबल एरिया से डिप्टी कमिश्नर्स ने लोगों को निकाल लिया है, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई पानी का बहाव चनाब में कोई गैर मुतवक्का तौर पे बढ़ने की कोई किसी किस्म की खबर नहीं है। इसके अलावा अभी इस वक्त तीनों दरियाओं की बात की जाए तो तीनों दरियाओं में जैसे आपने कहा कि बिल्कुल तुगयानी का इस वक्त आलम है, और जो चनाब का बड़ा रेला है वो इस वक्त त्रिमू पे बड़े तेजी से बढ़ रहा है और ये कल हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान की तरफ बढ़ेगा। इसी तरह जो रावी का बड़ा रेला था वो भी इस वक्त हेड सदनाई की तरफ बढ़ रहा है और आज शाम में और कल के औकात में ये वहां पे पहुंचेगा। इसके साथ साथ जो सतलुज है, सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी मुसलसल उसका बहाव बहुत तेज है और हाई फ्लोज हैं, लेकिन अब साथ साथ हेड सलमान की और हेड इस्लाम की तरफ भी ये पानी नीचे बढ़ रहा है। ये तमाम पानी 4 तारीख को ये पंजनद के मुकाम पर अलीपुर मुजफ्फरगढ़ में इकट्ठे होंगे और इसके बाद ये राजनपुर और रहीम यार खान से होते हुए 6 तारीख को सिंध में दाखिल हो जाएंगे। तो पूरी तरह से तमाम सूबाई अदारे, PDMA पंजाब, डिपार्टमेंट तमाम अलर्ट है। और सर आपने बताया कि ये जो हेड मराला से मुल्तान तक का आने वाला जो सैलाबी रेला है उसके असरात कम करने के लिए जो है PDMA क्या इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल, आपने देखा कि पहले भी बर वक्त हमने ब्रिजेस को इंश्योर किया, वो ब्रिजेस कादराबाद के मुकाम पे हों या रिवाज ब्रिज झंग पे हों या इसी तरह झंग शोरकोट रोड पे गढ़ महाराजा ब्रिज पे हों, उन तमाम ब्रिजेस को टाइमली ऑपरेशनलाइज किया गया और इस पानी की इंटेंसिटी को कम किया गया। और यही वजह है कि अब हमें बहुत ज्यादा यकीन है कि इंशाल्लाह जो नीचे के इजला है मुल्तान और डाउनवर्ड्स
ادھر ہم بڑی تباہی سے انشاءاللہ بچ پائیں گے. جی فائنلی کاٹیا صاحب ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. بھارت کی جانب سے جب پانی چھوڑا جاتا ہے تو اس کا کیا ایک سسٹم ہوتا ہے؟ بروقت اطلاع کتنی دیر پہلے دی جاتی ہے اور اطلاع کے بعد جو ہے کیسے میجرز لیے جاتے ہیں؟ جی انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت یہ تمام جو اس طرح کے بہاؤ ہیں، ایک تو ان کو ٹائملی مینر میں وہ شیئر کرنے کے نہ صرف پابند ہیں بلکہ یہ ریگولیٹڈ فلوز ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ انفارچونیٹلی اس طریقے سے کوئی بھی آفیشیل کمیونیکیشن نہیں ہوئی اور انڈس واٹر ٹریٹی کی اور اوور آل انٹرنیشنل لا کی کلیئر اینڈ شیئر وائلیشنز تھی یہ. لیکن ہم اپنے سورسز سے تمام دریاؤں کی اور اوور آل جو فلوز کی سچویشن پہ وفاقی ادارے بھی اور صوبائی ادارے بھی پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں. جی اور اگر مزید ایسا کچھ ہوتا ہے، بھارت کی جانب سے پانی مزید چھوڑا جاتا ہے تو کیا خدشات جو ہیں وہ پیش نظر ہو سکتے ہیں؟ مین خدشہ یہی ہے کہ جو ہماری ریلیف اور ریسکیو کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ ضرور پھر ایک دفعہ ہیمپر ہوں گی اور جو ان میں جدت ہے اس میں پرابلمز آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو پرابلمز تو اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن پوری انتظامیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف منسٹر خود اور پوری انتظامیہ اس وقت لوگوں کی تحفظ کے لیے اور پھر ان کے ریلیف کے لیے پوری طرح سے سرگرم عمل ہے. جی ٹھیک ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس طرف کی طرف نظر ڈالیں جہاں جھنگ ہے، منڈی بہاؤدین ہے، ملتان سمیت متاثرہ اضلاع میں کتنے ریسکیو کیمپس جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں اور متاثرین کو کس طریقے سے سہولیات جو ہیں باقاعدہ طور پہ فراہم کی جا رہی ہیں؟ جی ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو جتنے بھی اس وقت میں آپ سے اسٹیٹسٹکس یا ڈیٹا شیئر کروں گا یہ لمحہ بلمحہ بدل رہے ہیں کیونکہ پانی آگے آگے گزرتا جا رہا ہے اور تباہی مچاتا جا رہا ہے. لیکن اب تک تقریباً 550 کے قریب ریلیف کیمپس پورے پنجاب میں اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور اسی طرح تقریباً 20 لاکھ سے اوپر جو آبادی ہے وہ اس وقت تک متاثر ہو چکی ہے. ہم تقریباً 7.5 لوگوں کو ریسکیو 7.5 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کر چکے ہوئے ہیں اور ان تمام ریلیف کیمپس میں کھانے کا انتظام، کوکڈ فوڈ، اس کے علاوہ میڈیکل اور لائف سٹاک کا پراپر کور وہ دیا جا رہا ہے. جی اچھا سر یہ بتائے گا کہ یہ جو پانی جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ تباہی مچا دی ہے لیکن سب سے زیادہ جو ہمارا انحصار ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے. فصلوں کی تباہی اور ان کے جو مکانات کے نقصان کی جو ابتدا ہے اس کا تخمینہ کیسے ہوگا، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ جو ہی ابھی پانی ریسیڈ کرے گا تو اس کے بعد اس پہ پراپر ایک سٹرکچرڈ وے میں تمام کراپ کا اور سٹرکچرز کے ڈیمیج پہ سروے سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کو بہت جلد حتمی شکل دے کے تمام لوگوں کے چیف منسٹر پنجاب نے یہ کلیئرلی اس کو ڈائریکشن دی ہے کہ تمام لوگوں کا ہر قسم کا جو نقصان ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے DGPDM عرفان علی کاٹیا صاحب جن کا کہنا تھا کہ 550 جو ہیں وہ ریلیف کیمپس جو ہیں پورے پنجاب میں لگا دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 20 لاکھ کی جو آبادی ہے اس کو ریسکیو کیا گیا ہے اور اس کے بعد 20 لاکھ جو ہیں پورے متاثر تھے اس میں 7.5 لاکھ کو ریسکیو کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریلیف آپریشنز ابھی بھی مختلف جگہوں پہ کیے جا رہے ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی کہا گیا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو جگہ پہ پانی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیا جائے گا اور لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا جائے گا. تو حکومت اور ادارے مل کر کام کریں مگر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کہتے ہیں نا کہ نقل مکانی میں اپنے گھر میں جو حالات ہیں اس کو کرب کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں. اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے سب سے ضروری ہے یہاں خوراک، سب سے ضروری یہاں ادویات اور شیلٹر، یہ 3 چیزیں ہیں جس کی جو پرووائڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بار بار جیسے اپنے پروگرامز میں بھی ذکر کیا تھا کہ وبائی جو امراض ہیں وہ بھی پھوٹ پڑے ہیں. بچے جو ہیں وہ obviously بات ہے پرون ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے تو ان کا امیونٹی کم ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور جو بوڑھے افراد ہیں ان کو بھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی اس چیز سے کہیں نہ کہیں متاثر ہوں گے. تو لوگ جو ہیں ہم لوگ یہ بھی اپیل کر رہے ہیں جو لوگ واقعی کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے لیے تو زیادہ سے زیادہ آپ فنڈز جمع کریں. فنڈ جمع نہیں کر سکتے تو آپ میڈیکل اسسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں. میڈیکل اسسٹنس نہیں دے سکتے تو آپ فوڈ کی صورت میں، خوراک کی صورت میں ایسے تمام ایریاز میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے وہاں جائیں. نہیں جا سکتے تو وہاں کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوکل گورنمنٹ سے یا آپ DCO کے تھرو یا بہت سی
سی ٹیمز بنی ہوئی ہیں, بہت سی NGOs کام کری ہیں, ان کے تھرو جو ہے وہ راشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہی ایک کاز ہے جہاں مل بیٹھ کر, اور ملک پورا جو ہے جہاں متاثر ہوا ہے وہاں جو قوم مل بیٹھ کر آپس میں لوگوں کی مدد کر سکتی, نہ صرف مدد کر سکتی بلکہ اس چیز سے ہم باہر نکل سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے. پورا سیلاب نے جو ہے نا وہ پاکستان کے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہاں کہتے ہیں ایک شگاف ڈال دیا, متاثر کیا ہے. مزید بھی ہم بات کریں گے, بہت سی چیزوں کے اوپر نشاندہی بھی کریں گے. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو سیلاب کی تباکاریوں سے پھر اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ساہیوال دریائے راوی میں اونچے درجے کا جو سیلاب ہے وہ ہے, اور دریائے راوی میں ساہیوال سے 2 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا جو ہے گزر رہا ہے. اس نے ساتھ ساتھ جتنا جہاں سے گزر رہا ہے ساری تباہی کر دی ہے. جو لوگ ہیں, جو بستیاں ہیں, وہ پانی کے بہاؤ سے پانی اپنے ساتھ بہا کے لے گئی ہے. ہمارے نمائندے جو ہیں ساہیوال سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے, اور سلیم کاٹیا صاحب سے میں طرف جاؤں گی. سلیم کاٹیا صاحب, کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے میری, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز ٹھیک آ رہی ہے. سلیم کاٹیا صاحب, آپ اس وقت جو ہیں داد بلوچ کے بند پر موجود ہیں, کیا سچویشن ہے اس وقت وہاں کی؟ جی میں داد بلوچ کے بند پہ موجود ہوں, اور صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. لوگ جو ہیں بے سرو سامان جو وہاں سے نکلے ہیں, اور ان کا جو تقریباً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 2 لاکھ سے زائد کا جو ریلا گزرا ہے نا, اس نے تباہی مچا دی. 150 کے قریب موضع جات ہیں, اور جن کی 1 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے جو متاثر ہوئی ہے, اور اس میں 70 کے قریب ایسے موضع جات ہیں جو بالکل ہی مٹ چکے ہیں. اور باقی جو ہے ان کو, ان کے گھروں لوگوں کو اور ان کے جانوروں کو ان کے جو ہے وہ جو ریلیف کیمپ ہے وہاں پہ شفٹ کیا. کچھ لوگ تو نہیں جانا چاہ رہے تھے, وہ کہتے تھے ہم نے مرنا ہی یہاں پہ, اب ہماری یہاں پہ جب ہماری جائیداد ہی نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے جو اب گھر ہی نہیں رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. پھر پاک آرمی اور انتظامیہ کے جوانوں نے ان کو زبردستی جو ہے وہاں سے ریسکیو کیا ہے, اور ریلیف کیمپوں میں جو ہے وہاں پہ منتقل کر دیا ہے. پاک آرمی اور انتظامیہ کی طرف سے بہت سارے لوگوں نے ان کی تعریفیں کی کہ انہوں نے بہت اچھا سلیم کاٹیا صاحب, کون سی آبادی جو ہے متاثر ہوئی ہے, کوئی نام بتانا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں جی, قطب شاہانہ کی آبادی ہے, موسیٰ پور کی آبادی ہے, آڑا تلہ ہے, اورنگ آباد ہے, داد بلوچ ہے, کرم بلوچ ہے, شامد بلوچ ہے, اور اسی طرح مراد کے کاٹھیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آڑا تلہ ہے. یہ اور بھی اس کے مزید جتنی بھی آبادیاں تھیں نا, وہ ان کی پانی کی لپیٹ میں آئی ہیں اور ان کو شدید متاثر ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا سلیم کاٹیا صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ داد بلوچ کے بند کو جو کراس کیا ہوا ہے سارے پانی نے, وہ ملحقہ آبادیوں میں جو ہے پانی چلا گیا ہوا ہے. تو آبادیوں کے نام تو آپ نے بتائے ہیں, لیکن کتنے نقصانات ہوئے ہیں وہاں؟ نقصانات کی بات اگر کی جائے تو نقصان فصلوں کا تو بہت زیادہ ہوا ہے. تقریباً سینکڑوں ایکڑ جو ہے وہ رقبہ جو ہے وہ دریا برد ہو چکا ہے, اور مکان جو ہے وہ سارے جو ہے دریا برد ہو چکے ہیں. میں آپ کو جانی نقصان ابھی کوئی نہیں ہوا ساہیوال میں, جانی نقصان کی ابھی کوئی ہمیں اطلاع نہیں ملی. ہم بھی سارا دن جو ہے مسلسل جب سے سیلاب آیا ہم دریائے بیلٹ میں گھوم رہے ہیں, تو جانی نقصان ابھی کوئی نہیں ہوا, لیکن مالی نقصان اور جانوروں کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے. تقریباً 4000 کے قریب وہ جانور ریسکیو کیے گئے ہیں, اور 3500 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. تو اس میں جو جانور ہیں ان کا بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 200 کے قریب جو جانور ہیں ان کی موات ہوئی ہے, اور باقی جو ہے انسانی جان ابھی تک کوئی جو ہے نا اس کا ہمیں رپورٹ نہیں ہوئی. تو ریلیف آپریشن کہاں کہاں ہو رہا ہے, کتنے کیمپس جو ہیں قائم کر دی گئے ہیں, اداروں کے کون کون سے اہلکار اس وقت اتنی انسرٹن سچویشن پہ وہاں پہنچے ہیں؟ ہاں, ریلیف کیمپ جو ہے وہ پہلے شروع میں ضلعی انتظامیہ نے 12 کیے تھے, 12 کو پھر بڑھا کے 24 کیا تھا. پھر جب دوسرا ریلا آیا تو اب 40 کے قریب جو ہے وہ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے, جس میں جو ہے 15 جو ہے تحصیل چیچاوتنی میں کی گئی, اور باقی تحصیل ساہیوال میں جو ہے وہ ریلیف کیمپ ہے, اور وہ دریائے بیلٹ کے اوپر ہے. وہاں پہ انتظامیہ, سول ڈیفنس ہے, ریسکیو کے ادارے کام کر رہے ہیں, نوجوان کام کر رہے ہیں,
पाक आर्मी के जवान काम कर रहे हैं और दीगर जो जिले इंतजामिया के इदारे हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। लाइव स्टॉक के जो इदारा है वो महकमा है वो वहाँ पे है, वो जानवरों के हवाले से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और महकमा सेहत के जो इदारा है उनके लोग भी वहाँ पे लोगों को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं जिनको तबीयत खराब हो रही है। आपको पता है कि पानी के बाद जो है लोगों की तबीयत बहुत खराब होती है, वबाई इमराज जो है वो फैलने का खदशा होता है। महकमा सेहत वाले भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं और दीगर जो इदारे हैं वो भी निगरानी कर रहे हैं। अच्छा सलीम काटिया साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे अभी हम पीडीएमए के भी एहलकार से सीनियर तर्जुमान से बात कर रहे थे और डीजी साहब यही फरमा रहे थे कि बहुत जो है अर्ली वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं और उन इलाकों को खाली भी करा दिया गया है। मगर जिस तरह आप बता रहे हैं सिचुएशन साहिवाल की, तो बहुत ही कहते हैं ना कि डिजास्टरस सिचुएशन है, तो उसमें कितना जो जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है और फसलों का नुकसान हुआ है? जी, मैंने जैसे पहले बताया कि अभी जानी नुकसान की हमें कोई इत्तला नहीं मिली क्योंकि हम मुसलसल दरियाई बेल्ट में सफर कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बाकी जानवरों माली नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हुआ लोगों का। जानवर भी लोगों के जो है वो उनकी मौत हुई और बाकी जो उनकी अमला के लोगों की जैसे घर है बाकी चीजें हैं वो सारी जो है वो मिट चुकी हैं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान। कल डीसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कहा था कि हम जो है इसका अभी पानी की सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर है और जैसे ही पानी डाउन होगा हम इसके लिए एक सर्वे करेंगे कि जो लोग कितने इफेक्टिव हुए, कितने जो है लोगों को मुतासर किया है, उसके बाद जो हुकूमत के होगा ऐलान उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम जो है उनको कंपलसेट भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे साहिवाल से सलीम काठिया साहब, जो बता रहे थे कि बहुत नुकसान जो है वो रिपोर्ट हुआ है। रावी के जो एक रेला जो है 2.5 लाख क्यूसेक का वहाँ बहा है, वो साहिवाल ने जो है वो बहुत कहते हैं कि तबाही मचा दी है। बहुत से गांव जो है वो ज़ेर आब आ गए, जिसमें से 3-4 इलाकों के नाम बताए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मिसिंग और या तो कोई भी कहते हैं कि जानी नुकसान की इतलात नहीं। मगर उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनके जानवर और मवेशी जो हैं पानी में बहकर हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से 2-4 है, लाखों अफराद बेघर हो रहे हैं, हजारों देहात और बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं, ज़रूरी ज़मीनें और फसलें तबाह हो चुकी हैं। मगर सवाल ये है, ये तबाहकारियां सिर्फ भारत के बगैर इतला पानी छोड़ने से है या टोरेंशियल रेन्स का नतीजा है? इसमें हमारे अपने इक़दामात हैं या कहते हैं ना कि दरियाओं के साथ की जाने वाली जितनी भी एहतियातियाँ हैं, बेहतियातियाँ हैं, वो हमने की नहीं है। पाकिस्तान दरियाओं का मालिक है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ हमने अपनी आबी वसाइल के साथ वो सलूक किया है जो इनका हक था। बुरे और बड़े डैम्स जो हैं ना बनाए गए हैं, पानी ज़ख़ीरा करने के मौसर इंतजाम नहीं हुए, दरियाओं की कुदरती बहाव में जो रुकावटें पैदा की गई हैं और जंगलात और सरसब्जा जो जितना था सब्ज़ोशुदात खेत थे वो ख़त्म करके हमने दरियाओं के किनारे जो हैं बेहंगम आबादियाँ जो हैं वो बसा दी हैं। तो इस सारी सिचुएशन में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज है वो कितना अफेक्ट कर रहा है और दरियाओं का जो रुख है वो क्या है। तो हमारे साथ मौजूद है वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट इंजीनियर जफर इकबाल वट्टू साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम सर, आपके सामने सिचुएशन इस वक्त है, हम भी बहुत पैनिक बैठे हुए हैं स्टूडियोज़ में, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। हमारे नुमाइंदे जगह जगह रिपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि दिल दहलाने वाले वाक़यात हैं। लोग 1 मिनट का रेला आता है, लोग बहा के ले जाता है, मवेशी बह गए, जानी नुकसान हो रहा है, लोग मिसिंग हैं, लेकिन दरियाओं पे काम नहीं हो सका। पाकिस्तान के दरिया हमेशा से कहते थे पाकिस्तान जरखेज़ है अपने दरियाओं से, तो दरियाओं पे काम ही नहीं हुआ। देखिए, दरियाओं पे इसलिए काम नहीं हुआ कि इसमें सिंध तास मुआहदे के बाद जो हमारे मशरकी दरिया हैं, जिसमें सतलुज और रावी में इस वक्त सैलाब आया हुआ है, वो तकरीबन बंद हो गए थे। सतलुज पे तो 1960 में ही डैम बना लिया था इंडिया ने, और उसके बाद 1988 में वहाँ पे पानी आया और फिर 2023 में आया, तो 20-20, 30-30 साल पानी इसमें नहीं आया। रावी की सिचुएशन भी आपके सामने है, 2000 में थीन डैम बना, उसके बाद 80% पानी बंद हो गया, अब तो 100% बंद था। तो एक तो इस वजह से लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि अब पानी जो है वो नहीं आएगा और ये रास्ते जो क्लियर हैं उस पर आबादियाँ और बस्तियाँ बनना शुरू हो गई। दूसरा ये है कि इन दरियाओं के ऊपर हमारे पास कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि जहाँ पे हम मुनासिब जगहों पे डैम बना के कुछ देर के लिए रिलीफ दे सकें, क्योंकि ये मैदानी दरिया हैं। सर, मुझे बताइएगा कि डैम कहाँ कहाँ बन सकता है? क्या दरिया पे डैम बन सकता है, मैदानी इलाकों में डैम बन सकता है, या डैम के लिए कोई स्पेशलाइज्ड एरिया होता है? क्योंकि हर बंदा ये बात कर रहा है कि डैम नहीं बना इसलिए सब कुछ हुआ, हम वाटर रिजर्व नहीं कर पाए इसलिए सब कुछ हुआ।
موجودہ جو سیلاب ہے، جو پنجاب کا سیلاب ہے، اس میں تو ڈیم نہیں بن سکتے اس ایریا میں، کیونکہ یہ سارے میدانی دریا ہیں. اچھا. اور ان کو ہم ڈیم بنا کے بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے. ڈیم تو جو ریور انڈس ہے ہمارا، دریائے سندھ ہے، یا اس کے جو معاون دریا ہیں ان پہ بن سکتے ہیں. جیسے تربیلا بنا ہوا ہے، بھاشا ڈیم ہم بنا رہے ہیں، کالا باغ ڈیم کی بات بھی چلتی رہتی ہے، مہمن ڈیم بھی بن رہا ہے اس وقت. اس طرح دریائے جہلم ہے، دریائے جہلم کے اوپر ہم نے منگلا ڈیم بنایا، پھر اس کی جب کیپیسٹی کم ہوئی ہم نے اس کو ریز کیا. جی. اور چناب ہے، جیسے چناب کے اوپر ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی خاص بڑی جگہ نہیں ہے. چنیوٹ کے اوپر کہتے ہیں ایک چھوٹا سا ڈیم بن سکتا ہے، لیکن اس پہ کوئی بڑے ڈیم کی گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے جو میدانی دریا ہیں ان کے اوپر ہمارے پاس ڈیمز سلوشن نہیں ہے، نہ ہی بن سکتے ہیں. ان کے اوپر تو ہمیں جو ریور فلڈ پلینز ہیں، ریور کے جو سیلابی علاقے ہیں، وہ ہمیشہ سے دریا جو ہیں ان فلڈ پلینز میں آتے ہیں تو وہ پانی چڑھ جاتا ہے، اور جب وہ دریا مانسون کا سیزن ختم ہوتا ہے، سیلاب ختم ہوتا ہے، تو وہ پانی نیچے چلا جاتا ہے. اور صدیوں سے اس کے ساتھ ہماری ایک ہم آہنگی تھی، جو بھی انسانی آبادیاں تھیں اس میں، وہ پانی کی سائنس سے واقف تھیں کہ جب فلڈ آئے گا تو پانی نے کہاں کہاں پہ چڑھنا ہے، تو وہ ان علاقوں سے یا انخلا کر لیتی تھیں، یا پھر ان علاقوں کے اندر جو ہیں ریور فلڈ پلینز کے اندر کچی تعمیرات کر دی. اسی لیے ان کو کچے کا علاقہ کہتے ہیں، کہ وہاں پہ جو تعمیرات ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس سے انسانی جان کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو، اور جس سے کوئی اتنا زیادہ نقصان نہ ہو. اور جانوروں کو پہلے محفوظ علاقوں پہ لے جاتے تھے، تو وہ پانی کی سائنس کے ساتھ چلتے تھے. لیکن چونکہ اب ہم نے ایک تو ہمارا وہ سارا پانی کا رجیم ڈسٹرب ہو گیا 1960 کے معاہدے کے بعد. دریا جو ہے ان کا ہر سال سیلاب آنا اور کم ہونا وہ ختم ہو گیا. دوسرا ہمارا ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے آبادی. ہماری آبادی اس دوران بہت زیادہ تیزی سے بڑھی ہے، اور اس کے لیے بھی شہروں پہ بھی دباؤ بڑھا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک زمینیں دریا کے جو علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں نے سمجھا پانی نہیں آ رہا، تو اس میں بھی ایگریکلچر ہونا شروع ہو گئی. ایگریکلچر کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ چلیں آپ جب دریا نہیں ہوتا ایک سیزن میں ایگریکلچر کر سکتے ہیں، دوسرے سیزن میں فلڈ آ جاتا ہے. لیکن جب آپ وہاں پہ شہر بسا دیتے ہیں، پھر شہر بھی اس طرح کے کہ جو پختہ تعمیرات ہوتی ہیں. نارملی جو سیلابی علاقے ہوتے ہیں جنہیں ہم فلڈ پلینز کہتے ہیں، دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، اور بہت سے ایسے علاقے ہیں، وہاں پہ جو سیلابی علاقے ہوتے ہیں ان میں جو تعمیرات ہوتی ہیں وہ پانی کے لیول سے اوپر ہوتی ہیں. وہ نیچے کوئی پول یا کوئی پلر کالم کے اوپر چیز ہوتی ہے، اور پانی کے لیول کے اوپر ان کا فلور لیول ہوتا ہے، تو نیچے وہ پانی کو چلنے کا راستہ دیتے ہیں، اور اوپر ان کی لائف بھی چلتی رہتی ہے. اچھا ظفر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم نے بچپن سے اپنے پاک اسٹڈیز میں پڑھا ہے کہ پاکستان کا نہری نظام از ون آف دا بیسٹ نظام، اور پاکستان اپنے نہروں کے حساب سے بڑا زرعی ملک ہے، اور ہمارا ایگریکلچر آپ کو پتا 80% آف ایگریکلچر پہ بیس تھا. تو ہمارا جو میٹھا پانی ہے وہ بھی سمندر میں گر گیا. تو ہم اتنے بڑے بڑے منصوبے بنتے تھے، 20 سال سے منصوبہ بن رہے ہیں، ٹویٹی ہو رہی ہے. ہم تو جب سے بڑے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ سیلاب آ رہے ہیں، اور سیلاب ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کرب ہی نہیں کر پا رہے. جی دیکھیں، نہری نظام تو وہ اریگیشن سسٹم ہے، اس کا سیلابوں کے ساتھ لنک نہیں ہے، کیونکہ سیلاب کے دوران تو نہریں جو ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں. وہ تو سیلاب کے جو بعد کا ٹائم ہوتا ہے یا ادر، کیونکہ سیلاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب کے پانی میں بہت زیادہ مٹی آ رہی ہوتی ہے، لکڑیاں، درخت، جانور، بہت سا ملبہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ آپ کا سارا سسٹم تو جب سیلاب ہوتا ہے، نہریں جو ہیں وہ سیلاب کے لیے نہیں ہوتی. سیلاب کے لیے آپ کو ایک تو ریور فلڈ پلینز کلیئر کرنی پڑتی ہیں، دوسرا آپ کی جو ڈرینیج سسٹم ہے جتنا بھی، ایون آپ شہروں میں دیکھیں اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ڈرینز جو ہیں ہماری، ایک تو وہ چوک ہیں، دوسرا ان کے اوپر بھی انکروچمنٹس ہو گئی ہیں، پھر تیسرا جو ہے جو ہم نے انفراسٹرکچر بنایا ہے. بیسیکلی یہ بھی بعض جگہوں پہ، ابھی آپ نے موٹر وے کی تصاویر دیکھی ہوں گی کہ اس کے ایک طرف پانی ہے اور دوسری طرف کھیت ہیں، تو اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ وہاں پہ جو پانی کو گزرنے کے جو راستے دینے چاہیے تھے جتنے، اگر وہ بھی کم ہوگا تو پیچھے پانی کا لیول بڑھے گا اور وہ اور زیادہ ایریا میں پھیلے گا. تو اس لیے اب ہمیں اور یہ چیز ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہے، لیکن اس کو ہم امپلیمنٹیشن میں نہیں لے کے جا رہے کہ ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنائیں، ایسا انفراسٹرکچر ہو کہ جو ان موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہو، نقصان کو کم کر سکتا ہو. جو نارمل ایک ہماری تھنکنگ ہے پروجیکٹس بنانے کی،
خصوصاً دیکھیں آپ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہی بنتے ہیں، پبلک سیکٹر کے فنڈ سے بنتے ہیں، تو وہ ایک اور تھنکنگ ہے، وہ تھنکنگ ساری کی ساری فنڈ اورینٹیڈ ہے کہ ہمارے پاس کتنے پیسے اویلیبل ہیں اور اس کے اندر اکنامیکلی ہمیں سمجھتے ہیں کہ جیسے اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی آلریڈی سٹیز جو ہیں وہ ڈیولپڈ سٹیز ہیں، بہت سے شہر جیسے کراچی کی بات کریں، لاہور قدیم شہر ہیں، انفراسٹرکچر اس حساب سے بنا ہوا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لیکن ایک سائڈ پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ پورا شہر تو نہیں بدل سکتے۔ اسمارٹ سٹی پلانز جو ہوتے ہیں دنیا میں تعینات کیے جاتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ حصوں کو اسمارٹ سٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ جی بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اس میں، اب کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اب آپ کے پاس کوئی ڈیٹا انفارمیشن کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہم نے بہت سے اچھے منصوبے جو ہیں انڈر ڈیولپ کنٹری ہونے کے باوجود بھی امپلیمنٹ کیے ہیں اور کافی عرصے سے امپلیمنٹ کیے ہیں، جس میں موٹر وے کی مثال دی جاتی ہے، شہروں میں میٹرو سسٹم ہے، لیکن بدقسمتی سے جو وہ پانی یا ڈرینیج کے خصوصاً جو اربن سٹیز ہیں ان میں واٹر سپلائی اور ڈرینیج یا سینیٹیشن بہت بڑا ایشو ہوتا ہے۔ تو پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی گاؤں ہیں، قصبے ہیں، آپ دیکھ لیں وہاں پہ سیوریج کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو ہم تو اپنی روٹین کی جو سینیٹیشن ہے سیوریج کو سنبھالنے کے لیے کوئی خاص اس پہ توجہ نہیں دی ہوئی، تو یہ تو اسٹارم واٹر میں تو بارش میں تو بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، تو جو کام فوری طور پہ ہم کر سکتے ہیں جس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی اسمارٹنیس کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یہی ہے کہ جو پانی کے پہلے قدرتی راستے ہیں ان کو تو ہم فوری کلیئر کر سکتے ہیں، اگر ہم آج سے بھی شروع ہو جائیں تو 2 مہینے کے اندر اندر ہم ان کو کلیئر کر سکتے ہیں، ان کی انکروچمنٹس کو ختم کر سکتے ہیں۔ کہ پاکستان کے پاس جو ہے موجودہ وقت کے اندر سیلابی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کتنی کیپیسٹی ہے؟ جی پاکستان کے پاس 14 ملین ایکڑ فیٹ کی ریزروائرز ہیں، جس میں 2 ہی میجر ریزروائر منگلا اور تربیلا، اور چشمہ پہ 0.4 ملین ایکڑ فیٹ ہم سٹور کر سکتے ہیں، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہیں لیکن ان کی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، تو 14 ملین ایکڑ فیٹ تک ہم سٹور کر سکتے ہیں، جبکہ پاکستان میں سالانہ پانی جو ہے 140 ملین ایکڑ فیٹ آ جاتا ہے، تو تقریباً 10% جو ہے پانی سٹور کرنے کی ہمارے پاس گنجائش ہے۔ 10%؟ جی 10% اس کو بڑھانے کے لیے آپ نے کہا ہے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بن سکتے ہیں، جی تو چھوٹے چھوٹے ڈیمز جو ہیں آپ کون کون سی جگہوں پہ نشاندہی کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ڈیمز ہم بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت انفارمیٹیو چیز ہے، ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں بات تو کر رہے ہیں ڈیمز بننے چاہیے، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ میدانی علاقوں میں ڈیمز نہیں بن سکتے، تو کن علاقوں میں ڈیمز بن سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کوئی ایک چیز ہی سارے مسئلے کا حل ہے، جس طرح ڈیمز سارے مسئلے کا حل نہیں ہے، اس طرح یہ بات کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ ڈیم نہیں بننے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈیم ایک کمپوننٹ ہے، آپ کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن کو آپ استعمال کر کے فلڈ مینجمنٹ کرتے ہیں، واٹر مینجمنٹ کرتے ہیں، تو ڈیم اس کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ آپ ڈیم کو نکال کے کہیں جی بالکل ڈیم نہیں بننے چاہیے تو آپ فلڈ مینجمنٹ یا واٹر مینجمنٹ بالکل نہیں کر سکتے۔ اب ڈیمز جو ہیں، ڈیمز پہاڑی علاقے کے اسٹرکچر ہیں، میدانی علاقے کے نہیں ہیں۔ میدانی علاقوں میں ویئرز ہوتی ہیں، براجز ہوتے ہیں، جو ہمارے پنجاب میں کافی ہیں، 10 12 13 براجز ہیں۔ ڈیمز جو ہیں وہ پہاڑی علاقے کے اسٹرکچر ہیں۔ اب پاکستان میں دیکھا جائے تو جو شمالی علاقے ہیں ہمارے، تربیلا اور اسی اپ اسٹریم جتنا بھی علاقہ ہے، کے پی کا پورا علاقہ ہے، بلوچستان ہمارا پورا ہے۔ اب اس طرح پنجاب میں آئیں تو پنجاب کا جو پوٹوہار ریجن ہے وہ سارے کا سارا ایسا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے بڑے ڈیم بن سکتے ہیں۔ ہمارے دریائے سندھ کے دائیں کنارے کے اوپر جو کوہ سلیمان کی رینج چلتی ہے، اس میں میاں والی سے لے کے ضلع میاں والی، تونسا، ڈی جی خان، اس میں بہت سارے ہل ٹورنٹس آتے ہیں اور وہ بھی آگے دریائے سندھ کے اندر پانی ڈالتے ہیں، اور اگر دریائے سندھ میں اپنا سیلاب چل رہا ہو تو اس پانی آنے سے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ 2022 کے فلڈ میں ہوا تھا۔ 2022 کے فلڈ میں جو تونسا اور ڈی جی خان کے ہل ٹورنٹس تھے، بیسیکلی انہوں نے آ کے دریائے سندھ کے ریلے کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ایک سپر فلڈ جنریٹ ہوا تھا، اور ان سارے ایریاز میں ڈیمز کی فیزیبلٹی سٹڈیز تک ہو چکی ہوئی ہیں، سائٹیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، واپڈام نے بھی بہت کام کیا ہوا ہے اور پنجاب اریگیشن نے بھی بہت کام کیا ہوا ہے، اسی طرح کے پی میں کے پی اریگیشن نے بہت کام کیا ہوا ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اس کی۔ یہ تو بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے واٹر ریسورس ایکسپرٹ ظفر اقبال وٹو صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ ریور فلڈ پلینز بہت ضروری ہیں، جس سے واٹر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ سے سائڈ پہ ہو کے بچ سکتا ہے، ہم بڑے ریلے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈیمز بنانا بہت ضروری ہیں، مگر اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ڈیمز میدانی علاقوں میں نہیں بن سکتے، اس کے لیے پہاڑی علاقوں کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ جو نشاندہی کی جا رہی ہے وہ پوٹوہار ریجن کی جا رہی ہے، کوہ سلیمان کی جا رہی ہے، تو ہم
हम सबको इस चीज़ से कहते हैं ना कि आगाह होना चाहिए कि पाकिस्तान में डैम्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। लम्हा ब लम्हा आपको हम अपडेट करें। अभी हम चल रहे हैं झंग की तरफ। झंग में जो है दरिया चनाब का एक बड़ा सैलाबी रेला जो है तरीमो बिराज पर पहुंच गया है और अब तक 200 से ज़ायद देहात जो है वो ज़ेर आब आ गए हैं। अगर हम थोड़ी सी मज़ीद बात करें तो लाखों एकड़ जो अराजी ज़मीन थी, एग्रीकल्चर लैंड है, वो ख़राब हो गई है, तबाह हो गई हुई है। लोग बेसरो सामानी की हालत में एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर रहे हैं, मगर साथ साथ रिलीफ ऑपरेशन है वो भी जारी है। हमारे नुमाइंदे सफदर वसीम जो है इस वक्त मौजूद अदवाना के मकाम पे मौजूद है, हमें वहां से अपडेट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सफदर। वालेकुम सलाम। सफदर, झंग की क्या सिचुएशन है इस वक्त, क्या सूरत हाल है? देखिए, झंग चूंकि दो दरियाओं की सरजमीन है, जिला झंग दरिया चनाब, दरिया झेलम, और दोनों का संगम भी यहीं पर होता है। और जो दरिया चनाब का सबसे बड़ा सैलाबी रेला है वो इस वक्त झंग से गुजर रहा है। झंग से वो कई 200 से ज़ायद देहातों को जो है वो पानी पानी करते हुए जो इस वक्त तरीमो बराज के मुकाम पर पहुंच चुका है। और जबकि इस वक्त जो फ्लड की सिचुएशन है वो ये है कि कई हजारों जो घर हैं वो इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। लाखों एकड़ पर जो अराजी है, रकबा है, ज़मीनें हैं, वो इस वक्त पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से फसलें तबाह हुई हैं, जानवरों का चारा तबाह हुआ है। लोग, हजारों लोग, लाखों लोग जो है इस वक्त बेघर हैं, जो कि महफूज मकामात पर उन्हें जो है मुंतकिल किया गया है, जिसमें अभी भी लोग जो है बंद पर मौजूद हैं और बेजारो मददगार, उनके पास किसी किस्म की कोई छत नहीं है, खैमे नहीं है। वो मुझे बताइएगा कि इस रेले से कितने जो गांव हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं? देखें, हमारे पास अब तक जो सूरत हाल है उसमें 200 से ज़ायद गांव जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं और उनके तमाम की तमाम जो बस्तियां हैं वो उसके पानी में डूब चुकी हैं और जो घर हैं मुनहदिम हो चुके हैं। लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं और बाहर बैठे हुए हैं। और जिले इंतजामी की जानिब से जो सरगर्मियां हैं वो भी जारी हैं। अभी तक लोग जो हैं वो हमने देखे हैं कि घरों की छतों के ऊपर फंसे हुए हैं। उन्हें रेस्क्यू 112 और पाक फौज के जो इदारे हैं वो उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं, महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें जानवर भी हमने देखे हैं, वो भी अभी तक जो है उनको भी रेस्क्यू की मदद से जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। और कई जो है लोगों के नुकसानात भी हुए हैं, जिसमें जो आवाम के घरों में सामान था वो बह गया है, जिसमें गंदम थी, उनका खाने पीने का सामान था। अभी लोग जो है वो खाने पीने के सामान के लिए जो है वो बाहर इमदादी के लिए मुंतजिर हैं कि उनके पास कोई अच्छा, अब तक कितने अफराद को जो है कहते हैं कि महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है? देखिए, जिले इंतजामिया के मुताबिक अब तक तकरीबन 3 लाख के करीब लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उनके लिए जो है मुख्तलिफ स्कूलों में जो है कैंप लगाए गए हैं और जिसमें पाक फौज के इदारे हैं वो भी इनकी इमदाद के लिए जो है वो इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। वो भी उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। और अभी भी हमने देखा है कि गाँव, कई देहात ऐसे हैं जहाँ पर रेस्क्यू की टीमें जो हैं बमुश्किल पहुंच रही हैं, लेकिन जा रहे हैं, वो भी उन्हें रेस्क्यू भी किया जा रहा है। यहाँ पर ताहाल किसी किस्म के कोई डूबने का वाक़या जो है किसी के इंसान की जानी के नुकसान का जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन जो लोगों के बाकी सामान जो हैं वो इस जो एक बेरहम इसकी लहरें जो हैं दरिया चनाब की वो उसमें बह गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे झंग से सफदर वसीम साहब, जो ये कह रहे थे कि 200 से ज़ायद जो गांव हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं इस रेले से। रेस्क्यू टीमें जो हैं इस वक्त कहते हैं कि इस मुश्किल हालात में भी अपने रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो कर रही हैं। लोगों को हिफाजत जो है निकाल कर मुंतकिल किया जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि लोगों के लिए अभी जो है कैंप्स जो हैं कायम कर दिए गए हैं। फिर भी कैंप्स जो हैं इतने ज़्यादा नहीं है जहां लोग जाकर क़याम कर सकें, मगर उनके साथ साथ स्कूलों में भी लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत अजीब सी सिचुएशन है, दिल दहलाने वाले वाक़यात आ रहे हैं। कहते हैं ना कि देख देख के ऐसे दिल जो है वो खून के आंसू रोला है कि जहाँ लेकिन शुक्र है कि लोग जो हैं अपनी जान बचा कर जो है मुंतकिल कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू
पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। दुनिया भर में मईशत की तरक्की में नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां नौजवान आबादी का 60% से ज़्यादा है, वहाँ ये नौजवान महज नौकरियों की मुतलाशी नहीं बल्कि अपने कारोबार के ज़रिए रोज़गार पैदा करने और मुल्की मईशत को आगे बढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। इसी विजन के तहत एनेबलर्स पाकिस्तान के नौजवान और ख़वातीन के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म लेकर आया है जिसका नाम है यंग एंटरप्रेन्योर्स फीस्ट 2025। ये इवेंट ना सिर्फ तलबा, छोटे कारोबार और घरेलू ख़वातीन को अपने आइडियाज़ और कहते हैं प्रमोशन पेश करने का मौका देता है, बल्कि इन्हें सरमायाकारों, सनत के रहनुमाओं और कामयाब एंटरप्रेन्योर्स से बराह रास्त जुड़ने का भी सुनहरी मौका फराहम करता है। यूँ ये फीस्ट जो है महज एक इवेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के एक नए दौर का आगाज़ है जहाँ ख्वाब हकीकत में बदलेंगे और नई कामयाबों की राहें खुलेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं CEO एनेबलर साकिब अजहर, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम, वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएगा कि यंग एंटरप्रेन्योर फीस्ट जो है आपका जो इवेंट आ रहा है, वो इवेंट क्या है और वो कब हो रहा है और उसके पीछे थॉट क्या है? ये इवेंट 6 सितंबर को लाहौर एक्सपो सेंटर में हो रहा है। इसका असल पर्पज़ है कि जो पाकिस्तान में छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, फॉर इंस्टेंस मेरे पास कोई आइडिया है लेकिन मैं उसको एग्जीक्यूट करके लोगों के सामने कैसे लेकर आऊँ, मुझे नहीं आइडिया कहाँ पर लेकर जाऊँ, तो हमें इसलिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसा इवेंट किया जाए जहाँ पर सारे पाकिस्तान से लोग अपने छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, कोई वुमेन है ज्वेलरी का बिज़नेस चला रही है, क्लॉथिंग बिज़नेस है, कोई ऐसे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि छोटे बच्चों से शुरू किया जाए। तो हमने सेगमेंट किया कि 10 से 20 साल के बच्चे अगर कोई छोटा स्टार्टअप है जिनका या बनाना चाहते हैं वो वहाँ पर आएँ, फिर 20 से 30 साल के लोग, फिर 30 से ऑनवर्ड्स, सो एकेडेमिया और इंडस्ट्रीज हो, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स के लोग एक तरफ और दूसरी तरफ हम प्रोफेशनल्स को भी लेकर आ रहे हैं कि जो स्टैब्लिश स्टार्टअप्स भी हैं। तो ऐसे स्टार्टअप्स जो अभी स्टैब्लिश नहीं हुए, बिल्कुल ही न्यू बेबी बोर्न है, और दूसरे ऐसे जो बड़े मेच्योर हो चुके हैं, तो इन दोनों को एक जगह पर लाया जाए ताकि लोग एक दूसरे को सीख सकें, सिखा सकें, और फिर इसमें कंपटीशन भी कराया जाए जहाँ पर हम देखेंगे जो छोटे बिजनेसेस हैं उन्होंने कितना अच्छा इसको प्रेजेंट किया। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि इट वुड बी अ लाइफस्टाइल एक्सपो सॉर्ट, कि उसमें हर तरह के, हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग जो हैं अपनी जो चीज़ें हैं, अपने गारमेंट्स हैं, अपनी जो भी उनकी प्रोडक्ट हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं? यस, एग्जैक्टली, जो भी उनका छोटा सा ब्रांड है, जो भी कुछ है वो उस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। वहाँ पर आकर एक छोटा सा स्टॉल्स लेकर वहाँ पर उसको अपने हिसाब से ब्रांडिंग करके खड़े हो सकते हैं, और लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग जो उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो अपने कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं। सो इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मार्केटिंग एंड अ बिजनेस प्लेटफॉर्म बेसिकली। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये इवेंट पाकिस्तानी नौजवान के लिए किस तरह एक नया रास्ता खोल सकता है? बिकॉज एवरीवन इज ऑन द सोशल मीडिया, सबको पता है हमारे पास टिकटॉक है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, और हर जो मोडम है, हर जो मोड है वो आपकी मार्केटिंग कर रहा है। वेल येस एग्जैक्टली, बट दैट इज़ वर्चुअल मार्केटिंग, जो कि फिज़िकली चीज़ों को नहीं देख रहे, दैट्स वर्चुअल मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं। लेकिन असल में इशू है कि लोग इस वक्त जो अनप्रोडक्टिव चीज़ों में लगे हैं उनको किस तरह से प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में लाया जाए, एक ऐसा पूरा दिन जहाँ पे वो गुजारें, और बहुत सारे आइडियाज़ उनको ऑब्वियसली माइंड में होते हैं लेकिन ये नहीं होता कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दी गई। दूसरा, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन एक दिन के अंदर आज भी 17,000 लोग 18 साल के हुए हैं। दिस इज़ हाउ द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, विच मीन्स वर्किंग एज में आ रहे हैं। 60 लाख से ज़्यादा लोग 18 साल के एक साल में। Basically this country is based on the youth nowadays, yeah. So, but this youth do not have 60 lakh jobs in 1 year in Pakistan. तो इसका हल क्या है? हल किसके पास है? मैंने तो नहीं अभी तक देखा, लेकिन हल ये होना चाहिए कि बिजनेसेस क्रिएट करें, नए बिजनेसेस क्रिएट करें जो कि आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो करें तो वही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। तो असल में इस पूरे यंग एंटरप्रेन्योर फेस्ट का पर्पज़ ये है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स आएँ, उनको इनकरेज किया जाए, और वो इनकरेज होते होते इतने बड़े आहिस्ता आहिस्ता बने कि कल को वो मज़ीद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। साकिब साहब, मुझे बताइएगा कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है? ये सलाहियत आपके अंदर कैसे आती है? आप कैसे इसको तराश सकते हैं? कैसे पता लग सकता है कि आई एम अ जॉब पर्सन, आई कैन डू माई ओन बिजनेस? क्योंकि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि 60 लाख लोगों को केटर कर सकते हैं, 60 लाख नौकरियां नहीं हैं, तो कैसे अपने आप को बता सकता है जी मैं नौकरी करूंगा या मैं बिजनेस करूंगा?
आई थिंक ये माइंड सेट आपने खुद बनाना होता है. कोई पैदा नहीं होता कि मैं पैदा हुआ, मैं एंटरप्रेन्योर पैदा हूँ या मैं पैदा हूँ कोई जॉब करने वाला. एक्चुअली आपके जहन में जो आइडिया है, आइडिया हर किसी के जहनों में है, लेकिन उसको असल में एग्जीक्यूट करना, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर, जो कि फिर आगे माशरे में, सोसाइटी में अपना इम्पैक्ट डाले. ना कि सिर्फ आप जो है वो वैल्यू की तरफ, क्रिएशन की तरफ आए ना. अगर वही सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है. अगर मैं इस तरह की बात करूं तो एक बिजनेसमैन जो दूध वाला है, वो दूध बेच गाय से दूध लेकर आगे घर में दे रहा है, दैट्स अ बिजनेसमैन. बट वही जो एंटरप्रेन्योर है, वो उसी दूध को लेकर बोतल में डालकर ब्रांडिंग कर एक वैल्यू एडिशन कर रहा है और फिर उसको आगे जाकर वैल्यू एडिशन कर रहा है, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसको वैल्यूएबल चीज कर रहा है. दैट्स फाइन. वुमेन ओरिएंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? एनेबलर्स जो है खास तौर पे ख़वातीन के लिए क्या कर रहा है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमारी जो आबादी का बेशतर हिस्सा है ख़वातीन है. वेल एग्जैक्टली, हमारी इस वक्त 7 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं. फीमेल विंग जिसको हमने नाम दिया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी फीमेल्स ख़वातीन हैं. इस पूरे जो यंग एंटरप्रेन्योर फेस्ट में हमने देखा कि अगर हमारे पास 300 स्टॉल्स हैं तो तकरीबन 40% फीमेल्स ने बुक किए हैं, जो फीमेल्स बिजनेस रन कर रही हैं. दिस वाज वेरी एक्साइटिंग एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ फीमेल्स वर एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स, कि जहाँ पर वो आकर अपने इनिशिएटिव जो उन्होंने लिए हैं वो दुनिया को दिखा सके. तो हम तो सबसे पहले यही प्रेफर करते हैं कि अगर एक खातून को बाख्तियार आप बनाएंगे तो वो पूरा माशरा नीचे से बाख्तियार बनता है, पूरी फैमिली होगी, फैमिली से आगे पूरी कम्युनिटी होगी. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, ये बताइएगा कि फेस्ट में ख़वातीन के लिए कहते हैं ना कोई स्पेशल एरिनास बनाए हैं, एक तरफ ख़वातीन हैं, एक तरफ बच्चे हैं, क्या कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं? क्या आपके पीछे इस पूरी थॉट भी तो मैंने आपसे पूछ लिया, मगर डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन ऑब्वियसली एक जगह पर हमने एक ऐसी जगह रखी है एक्सपो सेंटर में जहाँ पर बहुत सारे ख़वातीन, बहुत सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स आकर स्पीच भी दे रहे हैं, पैनल डिस्कशन भी हो रही हैं, जजेस भी वहाँ पर आकर बता रहे हैं कि किस छोटे से जो स्टार्टअप्स उन्होंने देखे हैं उसमें क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए. तो एक ऐसा एरिया बना हुआ है जहाँ पर ये चीज़ चल रही है. दूसरे एरिया में हमने बच्चों के साथ भी सेगमेंट किया कि स्कूल्स एक जगह पर इकट्ठे हैं, फिर दूसरी जगह पर यूनिवर्सिटीज़ इकट्ठी हैं, और फिर तीसरी जगह पर वो जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ्रीलांसर्स के लिए अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं. तो ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, AI नेटवर्किंग एंगेज करती है. बिल्कुल ऐसे. वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 30,000 पीपल फुटफॉल एक्चुअली कमिंग इनटू दैट डे, जो कि लोगों की बहुत इसमें अप्रिसिएशन होगी. बिल्कुल, इट्स अ ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान. बिल्कुल ये बात ठीक है. अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ जो लोग हैं, जैसे बिग ब्रांड्स आते हैं, क्योंकि बिग ब्रांड्स को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मार्केटिंग की एज़ कम्पेयर टू जो एक स्कूल का बच्चा है वो अपना स्टार्टअप कर रहा है. तो अगर हम थोड़ी सी स्टॉल के ऊपर भी बात करें तो आप कितना चार्ज कर रहे हैं एक स्टार्टअप स्टॉल के लिए? क्योंकि जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो कि आपको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग, दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन. वेल, अभी तो हम फुली बुक्ड हो चुके हैं, बल्कि ओवर बुक्ड हैं. तो स्टॉल्स तो अवेलेबल है ही नहीं अब, क्योंकि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड होंगे. बट यूजुअली हमने डिफरेंट साइजेस बनाई हैं. छोटा साइज़ है, फिर 2x2, 3x3 एंड देन 6x6 एंड ऑल दैट. कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको बड़ा चाहिए तो वो 6x6 है, उससे छोटा 3x3. बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि it will get filled so quickly. तो अभी तो हम ये फोकस्ड ज़्यादा हमारा है कि लोग आकर उनको देखें, अप्रिशिएट करें, बिकॉज दिस इज लॉट ऑफ हंगर टू ग्रो फॉर दीज पीपल. बहुत सारे लोगों के ज़हनों में आइडियाज़ होते हैं, वो जब उनके सामने नज़र आएगा तो यार हम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. छोटे छोटे बच्चों ने एक हमारे देख रहा था कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं. एक 7th क्लास का बच्चा है जिसने सर्फ का ब्रांड बनाया, कपड़े धोने का बेसिकली. तो खुद से वो सारा उसने सोर्स किया. एक फीमेल है 9th क्लास की जिसने फैंसी ड्रेसेस का स्टार्टअप बनाया, जो दुल्हनें ड्रेस पहनती हैं वो उसको उसने पूरी एक वेबसाइट बनाई, पूरा से उसको रेडी किया, होलसेल से ख़रीद कर, डिज़ाइनर से डिज़ाइन करा कर स्टिच करवाया, फिर दर्जी के पास गई, टेलर के, और फिर उधर से जाकर उसने एक उसको पूरा प्रोसेस बना. और कौन कौन से आइडियाज़ हैं? वी वुड लव टू नो, बिकॉज़ दैट्स रियली बिल्कुल आर्टिफिशियल ज्वेलरी के आइडियाज़ हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं फीमेल्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच रही हैं, और ऐसे जैसे हिजाब्स
کے ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. ایک مجھے ایک بہت اچھا لگا, بہت ایک امپورٹنس رکھتا ہے, اور وہ جو ہاتھ کی ہنر ہوتی ہے. کیا آپ لوگوں نے ہینڈی کرافٹس کا کوئی پورا پیویلین بنایا؟ بیکاز ہینڈی کرافٹ از اے تھنگ وچ از آل ہینڈ میڈ. ناٹ پویلین بٹ بہت سارے لوگوں نے اس کو بک کیا, جیسے فینس ہیں, یہ جو ہاتھ ایسے جھلنے والے فینس ہوتے ہیں وہ بنائے ہیں ہاتھ سے. جیسے بہت ساری خواتین ہیں جو گھر میں بچوں کے سویٹرز بناتی ہیں, جو سوئنگ کرتی ہیں, بالکل وہ اس طرح کی چیزیں لوگ ہینڈ میڈ پروڈکٹس لے کر آ رہے ہیں. There are a lot of ideas which I had in my mind but I didn't know کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. اس ایسی اپرچونٹی جب سامنے آئے تو وہ بندہ آگے آ کے ان سے ضرور پوچھے گا. تو ان لوگوں نے ساری اپنی فائنینشیل پلاننگ کی ہوئی ہے. سو لوگ انویسٹرز ہیں, کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے کسی اسٹارٹ اپس میں, اس کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے تو وہ اس میں انویسٹ بھی کر سکتا ہے. سو بیسکلی این ایکو سسٹم جہاں پر ایسے لوگ جس کے پاس آئیڈیاز ہیں, ایگزیکیوشن کی پاور ہے لیکن پیسے نہیں ہیں, ایک ایسا بندہ جس کے پاس پیسے ہیں لیکن اس کو ایسی ٹیم چاہیے, تو ریسورس چاہیے, تو ان لوگوں کو آپس میں جڑنے کا بھی موقع انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, انیبلرز مستقبل میں اس فیسٹ کو پاکستانی کے دوسرے کے شہروں میں لے کے جائے گا, کوئی آپ کا کوئی پلان ہے؟ بیکاز دس پیورلی فرام لاہور, اور لاہور پہ سب لوگ پہنچیں گے, ڈفرینٹ جگہوں سے آئیں گے. واٹ اباؤٹ ادر سٹیز لائک کراچی, اسلام آباد? Are you trying to do this? Exactly. We're getting crazy type of messages کہ why only Lahore. But this time, first time it will have to be Lahore. But inshallah our plan is to do next one in Karachi, and then after that we'll go to Islamabad, and then we'll keep rotating to different cities of Pakistan جہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں یہ چیز کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں نوجوان کے لیے جو انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینے کے حوالے سے انیبلرز کا جو ہے کیا پلان ہے؟ ہاؤ انیبلر از لائک can create a leader like an entrepreneur, or they are just searching for that? ویل اس وقت ہم پچھلے 8 سالوں سے پاکستان میں بہت سارے ہزاروں انٹرپرنورز کریٹ کر چکے ہیں جو سکسیزفل بزنس کر رہے ہیں. 18 لاکھ ہمارے ممبرز ہیں, جو کہ زیادہ جو ہم جانے جاتے ہیں وہ ای کامرس کے طور پہ جانے جاتے ہیں, جہاں پر ہم نے ای کامرس کے بزنسز لوگوں کو ہیلپ کی کریٹ کرتے ہوئے, بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا. اور پاکستان میں جو اس وقت ای کامرس کی مارکیٹ کا سائز ہے وہ تقریباً 8 سے 10 بلین ڈالرز تک پہنچ چکا ہے. اینڈ وین وی اسٹارٹیڈ ان 2018 اٹ واز جسٹ 1 بلین ڈالر. تو یہ انڈسٹری جیسے آپ دیکھ رہی ہیں ایئر آن ایئر گرو کر رہی ہے 17%, اینڈ اٹس اے کریزی ٹائپ آف گروتھ ان اینی انڈسٹری آئی وڈ سے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا صاحب صاحب کہ یہ بتائیے گا کہ انڈسٹری گروتھ ہو رہی ہے, جو لوگ ہیں وہ ای کامرس پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں, فزیکل ان کی ایگزسٹنس نہیں ہے, مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فزیکل ایگزسٹنس کتنی ضروری ہے ایک برانڈ کی پروموشن کے لیے, پروڈکشن کے لیے, پلیسمنٹ کے لیے؟ Very important جی, not as a first step but obviously start from small, start from virtually, start from online, but آہستہ آہستہ جیسے جیسے you start growing اس کے ساتھ ساتھ people wants to see. but پہلے تو لوگ آپ کی چیز کو بائی کریں امیج دیکھ کر, بٹ ساری زندگی امیج دیکھ کر نہیں بائی کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کو برانڈ گرو کرنا ہے تو آپ کو فزیکل ایکسپیرینس سینٹرز, آؤٹ لیٹس یا ایسی چیز جگہ بنانی ہوگی جہاں لوگ آپ کے ساتھ آ کر. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آؤٹ لیٹ بہت ایکسپینسو ہیں, لوگوں نے بڑے بڑے آؤٹ لیٹس اپنے بند کر دیے ہیں کیونکہ کاسٹ کٹ کی ہوئی, آپ کو پتا ہے جو ٹرموائل گزرا ہے, اکنامک ہمارا جو بھی چل رہا ہے سلسلہ, تو لوگ جو ہیں وہ آن لائن بزنس پہ ریلائی بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیک ہیں, یہ اسکیمز ہو رہے ہیں, بڑے بڑے اسکیمز ہم نے دیکھے ہوتے ہوئے ہیں. تو ایسی سی ویڈیوز آئی ہوتی ہیں جس پہ کلک کریں گے ہم فوراً آرڈر کر دیں گے, جب گھر میں آتا ہے تو سم تھنگ ایلس, اور وہ کہتا ہے کہ یو کی ناٹ اوپن, یو ہیو ٹو پے فرسٹ ٹو گیٹ دا پارسل فرسٹ. تو ان چیزوں کو آپ کیسے کرو کر سکتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ چیز جو ہے بہت سے لوگ, ہم سب متاثر ہوئے ہیں. Unfortunately, you are right actually, but this is a government who needs to step in and then strengthen their policies to strict the process. جو کہ ابھی تک شاید ہی کوئی فوکسڈ گروپ ہے اس بارے میں بات کر رہا ہو گورنمنٹ کی طرف سے, شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو امپروو کیا جائے ایور گروئنگ انڈسٹری ای کامرس کو. اچھا, پوری دنیا میں آپ جب آن لائن چیز منگواتے ہو تو یو کین اوپن دا پروڈکٹ بفور یو گونا پے دیم, بٹ پاکستان میں ایک واحد رول ہے کہ آپ اوپن نہیں کر سکتے, پہلے پے کرنا ہے.
ویل پوری دنیا میں تو کیش آن ڈیلیوری بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ لوگ آن لائن پے کیا ہوتا ہے تو اس لیے وہ لے لیتے ہیں, لیکن یہاں پر جو کیش آن ڈیلیوری کا جب کانسیپٹ ختم ہوگا, لیکن وہ تب ختم ہوگا جب لوگوں کو ٹرسٹ آئے گا, تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں, اینڈ وی ہوپ کہ آفٹر فیو ایئرس وی ایکسپیکٹ ٹو سی سم چینجز. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے سی او انیبلر ثاقب اظہر صاحب, جن کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جو انٹرپرینیورز ہیں وہ جو ہیں وہ ایک کہتے ہیں کہ یوتھ کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ دنیا میں جو ہے انٹرپرینیورز جو ہیں وہ لیڈرشپ کے طور پہ مانے جاتے ہیں, اور پاکستان میں جو ہیں 60% سے زیادہ جو یوتھ ہے جو کہ ہر جاب جو ہے سیکیور نہیں کر سکتی لیکن بزنس ڈیولپ کر سکتی ہے. تو بزنس ڈیولپمنٹ کا بہترین جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ انیبلرز ہے. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. Ready for school, ready for school, are you ready for school? پڑھنا ہے, سیکھنا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے, بیسٹ کلاس میں نیکسٹ لیول کے لیے ریڈی ہو جانا ہے نیڈو اسکول ایج نیوٹریشن کے ساتھ. ویورز, آپ نے دیکھا ہے جب اسکول دوبارہ شروع ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو والدین سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ان کے بچے صحت مند توانا سیکھنے کے لیے تیار ہوں. تو نیڈو اس حوالے سے ایک قابل اعتماد انتخاب ہے جو والدین کو یہ یقین دلاتا ہے کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر بچوں کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہے. نیڈو خاص طور پر اسکول کی عمر کے بچوں کی غذائی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے. یہ نہ صرف بچوں کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے بلکہ انہیں تعلیمی اور روزمرہ کی کتنے سرگرمیوں کے لیے توانائی بھی فراہم کرتا ہے. نیڈو میں وہ تمام ضروری وائٹامنز اور منرل شامل ہیں جو بچوں کی بڑھتی ہوئی ذہنی نشو و نما اور مجموعی صحت کے لیے ضروری ہے. یہ اجزاء تعلیمی کارکردگی میں بھی مثبت کردار ادا کرتے ہیں. اسکول جانے والے بچوں کو فعال اور پرجوش رہنے کے لیے زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے. نیڈو میں کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز اور صحت مند چکنائیوں کا متوازن امتزاج موجود ہے جو بچوں کو دن بھر متحرک رکھتا ہے. مصروف روٹین رکھنے والے والدین کے لیے نیڈو ایک بہترین انتخاب ہے کیونکہ اسے ناشتے یا ہلکی پھلکی سنیکس میں شامل کرنا نہایت آسان ہے. نیڈو میں ایسے غذائی اجزاء شامل ہیں جو بچوں کی مدافعتی نظام کو سہارا دیتے ہیں اور تاکہ وہ اسکول کے ماحول میں بیماریوں کے خلاف زیادہ مضبوط طریقے سے لڑ سکے. اس طرح کے فورٹیفائڈ دودھ کا استعمال بچوں کو صحت مند غذائی عادات اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہ سکتی ہے. تو ویوز, ہم نے بات کی ہے پراپر نشو و نما کے حوالے سے, اور 3 ماہ کی جو طویل سرگرمیاں ہیں جو کہ تعطیلات تھیں اس کے بعد دوبارہ اسکول کھل گئے ہیں اور بچے ایک بار پھر اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کرتے رہے ہیں. لیکن اسکول واپسی کے ساتھ ساتھ والدین و اساتذہ پر یہ دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی صحت اور حفظان صحت پر بھی بھرپور توجہ دیں. اسکول کا ماحول چونکہ بچوں کو ایک ساتھ لاتا ہے اس لیے معمولی لاپرواہی جو ہے بیماریوں کے پھیلاؤ کا بھی باعث بنتی ہے اور سبب بنتی ہیں. بچوں کی متوازن غذا, وقت پر نیند اور روزانہ کی جسمانی سرگرمیاں ان کی صحت مند نشو و نما کے لیے بنیادی ستون ہے. اگر ناشتے میں صحت بخش کھانے شامل نہ ہوں تو بچے جو ہیں دن بھر تھک جاتے ہیں اور شکایتیں بھی کرتے ہیں. اس طرح صفائی ستھرائی کی بھی عادات جو ہے بہت ضروری ان کو بتانا. تو ہمارے ساتھ جو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ روبی عمران صاحبہ جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم روبی جی. وعلیکم السلام. اتنا بڑا آپ نے میرا لیکچر سنا ہے, ہم اصل میں رو رہے ہیں کہ اسکول کھل گئے ہیں. اسکول تو کھل گئے ہیں مگر بچوں کی صحت کتنی ضروری ہے, اس کی نشو و نما کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا جو لیکچر ہے نا اس کے پیچھے ایک ماں بول رہی تھی, وہ آپ نہیں بول رہی تھی, ایک ماں بول رہی تھی. آئی کین انڈرسٹینڈ. یہ ایک اتنی ضروری چیز ہے نا. سب سے پہلے تو میں وہ مجھے آج آتے ہوئے نا وہ یاد آ رہا ہے, میں نے کہا 3 ماہ بعد جب ہمیں جانا پڑتا تھا نا بڑا مشکل اور بڑا ہیکٹک ہوتا تھا. بچے ایک روٹین آپ کی پوری ڈسٹرب ہے, آپ بالکل ایک ایزی ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جب جانا ہے اور آپ نے وہ سب انہی سرگرمیوں میں, تو ایک مشکل تو ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جس طرح کے آج کل حالات چل رہے ہیں, بارشوں کا موسم ہے اور پورا ایک آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ میں چینج آیا, تو اس میں بچے کی ہیلتھ کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی غذا کا اسپیشلی خیال رکھیں. ان کو بچوں کو خاص کر ایسی خوراک ایسی چیزوں سے بچوں کو اویئرنیس بھی دیں, ان کو خود بھی بتائیں کہ آپ نے اس طرح کی چیز کو جیسے روبی جی یہ بتائیے گا کہ ناشتہ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے, ناشتہ کتنا ضروری ہے؟ اور جیسا کہ ابھی ہم نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جیسے نیڈو میں کاربوہائیڈریٹس ہیں, وائٹامنز ہیں, منرلز ہیں, فورٹیفائڈ دودھ ہے,
تو بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ لوگ ہمیشہ ہی سمجھتے ہیں کہ آ کے کھا لیں گے، گھر واپس آ کے کھا لیں گے، مائیں جو ہے اتنی تگودو کرتی نہیں ہیں. یہ تو ہمارے پاس بہترین سولوشن ہے کہ آپ نے جلدی سے بنا کے دی اور پلا دیا. آئی تھنک یہ تو ہمارے بچپن سے ہے، یہ تو ہمارے بچپن سے چیزیں ہیں، اور واقعی اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جتنا ماشاءاللہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے. دیکھیں ناشتے کی اگر ہم بات کریں نا تو وہ ہر انسان کو اگر آپ تھوڑا سا نیچر کو سمجھے نا تو آپ کو خود بخود چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بچوں کے لیے ناشتہ اتنا ضروری ہے جو ماؤں نے اپنی لاپرواہی میں، آج کل بہت سی مائیں میں دیکھتی ہوں کہ بچے کے لیے آ کے ہم کر لیں گے. آپ نے بچے نے دیکھے پوری رات کے بعد سو کے اٹھ کے ایک پوری فاسٹنگ ہے نا، اس کے بعد اٹھ کے آپ وہ بچہ جا رہا ہے وہاں پہ آپ کو لنچ باکس بنا کے دے رہے ہیں، وہ دوپہر میں کھا رہا ہے، نہیں کھا رہا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذہنی طور پر ہیلدی رہے، وہ اچھی طرح اپنی سرگرمیوں میں اپنا اچھی پرفارمنس دیں، اس کی میموری اچھی ہو، وہ پڑھائی میں اچھا چلے، وہ ایک اچھا اس کو کمپلیٹ، اس کی بونز جو ہے وہ ہیلدی ہو، تو دیکھیں آپ لازمی بچے کو ناشتے میں جو ہے انڈے کا استعمال، میں پھر وہی بات کروں گی جو ہماری مائیں جس طرح لے کے چلتی تھی، دودھ کا استعمال، دیسی گھی اگر خالی سے ضرور بچے کو اپنے استعمال کروائیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں، یہ خدا کے لیے بچوں کو جو آپ نے یہ کارن فلیکس اور یہ وہ ان چیزوں سے نکلیں. دوسری طرف آپ نے یہ فرینچ ٹوسٹ، یہ وہ آئلی چیزیں اسپیشلی اس ویدر میں آپ ان چیزوں سے بالکل اوائڈ کریں. بچوں کو یہ فرینچ فرائز بنا دیے، یہ وہ ان کی بجائے آپ بچوں کو گھر کی ہیلدی چیزیں بنا کے دیں، وہی سب چیزیں. اچھا دودھ کتنا ضروری ہے؟ اگر صبح صبح بچہ اسکول جاتا ہے تو ایک دم سے ایک گلاس پی لے، دودھ ہو، فورٹیفائڈ دودھ، جس سے ہم نے بھی بات بھی کی ہے نیرو کے حوالے سے، تو دودھ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے نا؟ دودھ کو نا ایک مکمل غذا قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں کہا دودھ کی نہریں، اس کا مطلب ہے کہ دودھ میں بڑا کچھ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، مکمل غذا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو، اور اسپیشلی صبح کے وقت آپ بچے کو دیتے ہیں تو وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے میں کبھی بھی، ہم لوگ کہتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے اسے تھوڑا ایوائڈ کریں. آپ کوشش کریں کہ مغرب تک جو ہے نا دودھ دہی ڈیری کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ بچے کو صبح دہی کا استعمال کرائیں، دودھ کا استعمال کرائیں. مغرب تک رات میں دیں اور صبح صبح ارلی مارننگ دے دیں. ہاں پہلے آپ کریں تاکہ رات سوتے وقت جو ہے بچے نے، کیونکہ ڈائجسٹ کرنے میں تھوڑا سا اس میں ایشو، تو بچے کو جو ہے صبح آپ اس میں فروٹس بھی دیں، نٹس بھی دیں، اس طرح کی چیزیں. اچھا لنچ باکس کا پورشن بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر چیز تھوڑی تھوڑی ایڈ آن کریں. بالکل، تو لنچ باکس کے اندر کمپارٹمنٹس بھی بنے ہوتے ہیں، آپ کیسے اس کو ریٹ کریں گے؟ ایک لنچ باکس تیار کرنا ہے روبی جی، کیا ہونا چاہیے ہے نا؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم لوگوں نے آج کل بچوں میں جو ایک وہ بنا دیا ہے کہ جی فرائز ڈال دیں گے، وہ یہ بالکل چھوڑ دیں ان چیزوں کو. وہی چیز دیکھیں، کوئی بھی بچہ نا بائی بورن پیدا ہوتے ہی اس کو KFC کے ٹیسٹ کا نہیں پتا، آپ اس کو وہ ٹیسٹ بتاتے ہیں تو ان چیزوں پہ لگتا ہے. سیم اسی طرح اگر آپ اپنے بچے کی شروع سے ہی آپ اس کے لنچ باکس میں، جس طرح ہم نے بات کی ہے، اس میں اگر آپ گھر میں وہی پیٹی برگر کی جگہ جو آپ باہر سے خرید کے لاتے ہیں گھر میں شامی وغیرہ بنائیں، بچے کو جو ہے براؤن بریڈ کے ساتھ یا ملٹی گرین یا اس طرح کی دیں، اس طرح کی. لیکن وہ چیزیں کب ڈیولپ ہوں گی؟ جب آپ نے اس کو شروع سے عادت ڈالی ہوگی. سیکنڈلی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، ہم آج کے دور میں کہتے ہیں جی بچے کھاتے نہیں، بچے کھاتے نہیں ہیں. اس کی کیا بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ آپ نے بچے کے ساتھ بیٹھ کے وہی چیزیں کھانی ہیں. بچے کے ایک ماحول اس طرح کا دیں جب بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں کہ تاکہ بچے آپ جا کے اپنے باقی کلاس فیلوز کو بھی بتاؤ کہ بیٹے یہ ہیلدی ہے، اگر آپ یہ ٹماٹر ہم ڈال رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، اس میں ہم جو ہے یہ ہمیں کینسر سے بچاتا ہے، اس میں وٹامن ای. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جب تک آپ بچے کو اویئرنیس نہیں دیں گے، یہ دیکھیں باہر کا ماحول ہے، بے شک بچے کو باہر کی چیز، کیونکہ ان میں ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو ہیلتھ کے لیے تو بہت نقصان دہ، لیکن بچے کو ٹیسٹ ڈیولپ بہت کرتے ہیں، ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. اب ہم اسے پورشن میں ہم ان کو پروٹین کے لیے آپ جس طرح سے گھر میں ہم نے بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو برگر وغیرہ بنا کے دیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت کچھ بنا. آپ اس طرح کے ڈپس بنائیں جس میں بچے کے جیسے پینٹ بٹر ہے یا اس طرح کی چیزیں ڈفرینٹ ہے. بچے کے لیے مشکل ہے، آپ یوگرٹ میں تھوڑا سا مائونیز ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اس طرح کی بچوں کو چیزیں دیں جو بچے کے لیے اس کے جو ہے ٹیسٹ سینس کو زیادہ انہانس کرے اور وہ ہیپیلی کلرفل چیزیں سمجھ کے وہ اس کو کھائے. اس کے ساتھ وہی والی بات ہے کہ جب تک آپ بچے کی ایک روٹین نہیں بنائیں گے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو مینیج. اچھا بچوں کو فاسٹ فوڈ اور کہتے ہیں نا کہ میٹھے مشروبات، کلر ڈرنک سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے. بچوں کے جس طرح بڑوں کے لیے نا یہ بچوں کے بھی آج دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیہیویئرز میں کیوں اتنے زیادہ ہم کہتے ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، بچے ضد کرتے ہیں. یہ ساری وہی چیزیں کیونکہ آپ کی خوراک میں یہ جو پورا آپ کا اندر کا سسٹم ہے نا یہ آپ کی خوراک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے ہر چیز کو اگر ایک چیز کو ایکسیس کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں چھوٹی ایج میں بچوں میں ڈائبٹیز کی جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ یہی وجوہات ہے. مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں، ADHD کا اتنا بڑا مسئلہ ہے. کیمیکل پورا آپ کا جو ہے وہ برینز کا وہ پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب آپ بچے کو حد سے زیادہ میٹھی چیزیں، میٹھا آپ بچہ میٹھا اس کا شوقین ہے، آپ اس کو شہد دیں.
آپ کھجور دیں, آپ کیوں نہیں نیچرل چیزوں پہ آ رہے ہیں؟ یہ خدا کے لیے یہ جو فضول کی برانڈنگ اور یہ اور وہ ایک سٹیٹس جو ایک وہ لگی ہوئی نا دوڑ, اس سے نکلیں اور بچے کی ہیلتھ پہ, کیونکہ مینٹل ہیلتھ آپ کی تبھی اچھی ہو سکتی ہے جب آپ کی فزیکل ہیلتھ. روبی عمران صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پانی کتنی مقدار میں پینا چاہیے اور بچوں کو کیا ساتھ دینا چاہیے پانی؟ کچھ بچے نہیں پیتے پانی اور ان کا اینڈ ہوتا ہے کہ وہ UTI لے کر گھر آ جاتے ہیں. پھر وہی والی بات کروں گی کہ روٹین بنائیں, بچے کو کم سے کم 6 سے 7 گلاس بچے کو ضرور پانی پلائیں. دوسری بات ہے بچے پہ ہمیشہ ہمارے ہاں جو ایک وہ بن گئی ہے نا کہ بچہ, آج کل کے بچے کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹیز تو ہے نہیں ہے, اب آپ نے کھانے پینے میں بھی ایک ٹائم ایک ڈسٹنس رکھنا ہے. آپ نے 2.5 سے 3 گھنٹے سے پہلے بچے کو کھانے کے لیے نہیں کرنا فورس, جب اس کو بھوک لگے گی, کیونکہ پہلے بچے ہوتے تھے فزیکل ایکٹیویٹی اسپورٹس میں یہ وہ. آج کل بچے کے پاس ایکٹیویٹی ہے کیا؟ اسکول میں بیٹھا ہوا ہے تو کتنا آپ مجھے بتائیں وہ آ جا کے آن لائن وہاں پہ بھی گھر آ کے بھی اسکول کے اتنے بڑے بڑے کیمپس ہی نہیں رہے, ہی نہیں گیا, آ جا کے ہر وقت موبائل سے جو ہے وہ دنیا اس میں گم, وہ بچے اس میں گم ہیں. تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی بڑھائیں, اس سے جب ان کا دیکھیں بچے کو جب بھوک لگے نا تب وہ کھائے, اس سے اس کا میٹابولزم بھی ایکٹیو ہوگا اور وہ زیادہ اچھی. امیونٹی بڑھانے کے لیے کون کون سی غذا جو ہے کھانی چاہیے؟ اس کے لیے میں تو کہوں گی کہ نٹس, جو نیچرل چیزیں ہیں, دیسی گھی کھائیں, اپنی بونز کو اسٹرانگ کریں, ہیلدی ملٹی گرین جس طرح آج کل آٹا بھی آیا, اس کی بریڈ بھی ہے, بچے کو وہ دیں. ایگ کا استعمال زیادہ کروائیں, دودھ کا استعمال کریں, بیف کا استعمال کریں, وہ چیزیں جو بچے کی ذہنی طور پر دیکھیں بچے نے آپ ایک گھر بنا رہے ہیں, اگر اس کی بیس کو اسٹرانگ رکھیں گے تو وہ ایک ان چیزوں میں وہ پائیداری میں. چھٹیوں میں ہم نے دیکھا ہے بچے موٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ایکٹیویٹی کوئی نہیں نا, کھا رہے ہیں, بہت کم ہوا تو ایک آدھی کوئی ایکٹیویٹی انہوں نے باہر کر لی, پھر واپس آ کے کھانا شروع کر دیا. جب سمر ویکیشنز میں جاتے ہیں تو یونیفارم کے سائز بھی بڑے ہوئے ہیں, سب چیزیں الٹی پلٹی ہو جاتی ہیں. تو کیسے اس چیز کی باڈی بھی ریلیکس, ذہنی بھی ریلیکس, کیونکہ اوبیسٹی جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے بچوں میں. سب سے پہلے تو ان 3 ماہ کی چھٹیوں میں تب تو گزر گئیں, لیکن ایک گھر میں بھی اگر بچہ ایک روٹین میں ہے تو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو بچہ روٹین میں چلے, تو اس کے لیے اس کو فزیکلی ایکٹیویٹیز میں دن میں بچے کو پارک میں, گھر میں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ضرور لے کے چلے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا جب ایک بچے کی روٹین چلتی ہے نا, اب ٹھیک ہے چھٹیوں کے بعد جا رہے ہیں, ان پہ پڑھائی کا بھی برڈن آ جائے گا, ہر چیز کا آ جائے گا, تو بچے ذہنی طور پہ تو کم پریشان ہوتی ہے, مائیں ساتھ میں زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر وہی بچے کی روٹین بنائیں, اس کو ایک ہیلدی روٹین دیں, جلدی ٹائم سے سلائیں, اور وہ تبھی ہے جب آپ کی اپنی روٹین اچھی ہوگی. کیونکہ آپ یہ کہیں کہ آپ بچے کی آپ کی اپنی روٹین ٹھیک نہیں ہے, آپ بچے کے سامنے بیٹھ کے خود KFC کھا رہے ہیں, آپ بچے کے سامنے بیٹھ کے خود, اور بچے کو آپ کہیں کہ وہ ایسی فوڈ لے, وہ ٹائم سے سوئے, وہ موبائل لیں, ایسے نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ روبی عمران صاحبہ موجود تھیں, جن کا کہنا تھا کہ جو بچوں کو دودھ جو ہے ایک واحد ایسا کمپوننٹ ہے جو کہ دینا چاہیے صبح سویرے اسکول جانے سے پہلے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے جیسے بچپن میں ہم نے نیڈو پیا اور نیڈو پی کے آج ہم کسی جگہ پہ پہنچے ہوئے, تو اپنے بچوں کو آپ نے اگر صحت مند بنانا ہے, امیون فری بنانا ہے, اور کہتے ہیں نا کہ تر و تازہ بنانا ہے, تو اس میں موجود ہے فورٹیفائڈ, اس میں موجود ہے کاربوہائیڈریٹس, منرل, وائٹامنز اور تمام وہ غذائیت جو کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو ویورز آپ لوگ ساری جو مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں ان کے لیے نیڈو جو ہے ایک بہترین انتخاب ہے. اپنے بچوں کے ناشتے میں نیڈو کو کہتے ہیں کہ بالکل ایڈ آن کریں, اور کہتے ہیں اس جھنجھٹ سے بچیں کہ آج آپ نے اسکول جانے سے پہلے ان کو کیا کھلانا ہے. تو بیسٹ تھنگ از نیڈو. تو ویورز چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم ویلکم کرتے ہیں. ویورز دنیا بھر جو ہے مشکلات کا شکار ہے, اور کہتے ہیں نا کہ ابھی بھی نیچرل کلائمیٹی اور قدرتی آفات جو ہے مختلف ملکوں کا جو رخ کیا ہوا ہے وہ جان نہیں چھوڑی. ابھی افغانستان سے خبر آئی کہ افغانستان میں 6 شدت کا خطرناک زلزلہ جو ہے 20 افراد جاں بحق, درجنوں زخمی, گھروں کو شدید نقصان جو ہے پہنچایا گیا ہے. اور افغانستان میں 6.0 شدت کا جو خوفناک زلزلہ آیا ہے جس کے باعث مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. کل رات جو ہے یہ زلزلہ پیش آیا. زلزلے کے باعث جو ہے درجنوں مکانات کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے. صوبے ننگرہار اور کنٹر میں درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز جو ہے صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد کے قریب تھا, اور اس کی گہرائی جو ہے 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے. پورٹس کے مطابق جو ہے زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 11:47 پر آیا, اور تقریباً 20 منٹ بعد صوبے میں 4
4.5 شدت کا ایک اور جھٹکا جو ہے محسوس کیا گیا جس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے افغان حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ زلزلے کے باعث مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ طالبان حکام نے بھی جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ افغان حکومت نے امدادی تنظیموں سے فوری طور پر ریسکیو آپریشنز میں مدد کی اپیل کی ہے۔ افغان حکام نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ زلزلے کے کہتے ہیں کہ آفٹر شاکس اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے جانے والی جو سڑکیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، اور سیلاب سے متاثرہ جو ہیں پہاڑی علاقوں میں صرف فضائی ریسکیو آپریشن ہی ممکن ہے۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ آج رات آنے والے زلزلے کے باعث جانی و مالی نقصان ہوا۔ مقامی حکام اور علاقہ مکین متاثرہ افراد کے ساتھ ساتھ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مرکز اور قریبی صوبوں سے امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں جو کہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کی بحالی کا کام جو ہے وہ جاری انہوں نے کیا ہوا ہے اور حصہ بھی لے رہی ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد، لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے جو ہے محسوس کیے گئے ہیں۔ پشاور اور مردان سمیت مختلف اضلاع میں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چکوال، ٹیکسلا، واہ کینٹ میں بھی زلزلے کی شدت سے محسوس کی گئی ہے۔ زلزلے کا پیمانہ مرکز کے مطابق جو زلزلے کی شدت جو ہے 6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کی گہرائی جو ہے 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ زلزلے کا جو مرکز ہے جنوب مشرقی افغانستان سے تھا۔ زلزلے پیمانہ مرکز کے مطابق 12:38 پر ہنگو، مالاکنڈ، سوات، مانسہرہ، ایبٹ آباد، اسلام آباد اور راولپنڈی، چترال اور پشاور میں 4.6 شدت کے آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے باعث جو ہے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ تو ویوز جو ہے ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ مختلف جگہوں پہ پوری دنیا میں جو ہے کہتے ہیں کہ آفات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور قدرتی آفات نے جو ہے پوری دنیا کے مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے۔ کہیں جو ہے وہ زلزلے ہیں، کہیں جو ہے وہ قہر ہے، اور کہیں جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہیں جو ہے وہ پورے کینوز جو ہے وہ ایرپٹ ہو رہے ہیں۔ تو پوری دنیا کا ایسا لگتا ہے کہ پورا ویدر چینج ہو گیا ہے، پوری دنیا کا جو ایک اسٹریٹجی ہے، ایک جو اسٹریم لائن ہے وہی چینج ہو چکی ہوئی ہے، یہ رجیم چینج ہو رہی ہے۔ تو یہ کہا یہ جا رہا ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی اپنی جو مسائل ہیں، اس سے پوری دنیا جو ہے اس وقت بخار میں مبتلا ہے، اور اس بخار کی وجہ سے جو ہے اس کے آفٹر شاکس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس بخار کی روک تھام کیسے کرنی ہے، دنیا کو ایک کیسے اچھے طریقہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا جگہ بنانی ہے جہاں انسان جو ہے بھرپور طریقے سے زندگی گزار سکے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، یہی دعا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملیں گے کل اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک آپ ہمارے سوشل پیجز پہ جائیے اور نیو پاکستان کے پیج کو لائک کریے، سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کریں اور کمنٹ کیجیے، اور آپ بتائیں کہ آپ مزید ہمارا کون سا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیجیے، ملیں گے کل اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔